आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। सियासत से ताहयात नाअहली के खिलाफ तहरीक जोर पकड़ रही है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP के बानी जहांगीर खान तरीन की ताहयात सियासत से नाअहली जल्द ख़त्म होने का इम्कान है। आज सेनेट में इलेक्शन एक्ट में अरकान असम्बली की अहलियत से मुताल्लिक तरमीम मंजूर की गई और तरमीमी बिल में कहा गया कि आइन में जिस जुर्म की सज़ा का मुद्दत का तयन नहीं है उसमें नाअहली 5 बरस से ज़्यादा नहीं होगी। तरमीमी बिल में मज़ीद कहा गया कि आइन में जहाँ जहाँ नाअहली का तरीक़ा या मुद्दत फराहम नहीं किया गया वहाँ इस एक्ट की शक्लें लागू होंगी। तरमीमी बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी अदालत के हुक्म के तहत सज़ा याफ्ता शख्स फैसले के दिन से हद से हद 5 साल तक नाअहल हो सकेगा। इसके बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और सूबाई असम्बलीज़ का मेंबर बनने का अहल होगा। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को दिसंबर 2017 में नाअहल करार दिया था। गोया दोनों की नाअहली को अब 5 साल भी गुजर चुके हैं। आज सेनेट में वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस तरमीम का मकसद माजी के इन जुल्म और ज़्यादतियों का इज़ाला करना है, जिसके तहत सियासी जमात बनाने पर, इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी है। बिल की मंजूरी के मौके पर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने नुक्ता उठाया कि कुछ अफराद के लिए कानून साजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आइन में नाअहली की दफ़ात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर कहीं सुकुम है तो उसकी तशरीह करना अदालत का इख्तियार है। बिलाशुबा इस कानून से सबसे पहले फ़ायदा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को होगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि दोनों अफराद 5 साल से ज़्यादा अरसे नाअहली भुगत चुके हैं और अब इस कानून के तहत 5 साल की सज़ा रखी गई है। इसका मतलब ये कि अब वो फारिग हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और फरीक़ैन आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की सज़ा चैलेंज कर चुके हैं। शहबाज हुकूमत भी आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों के खिलाफ अपील का कानून मंजूर कर चुकी है। इत्तफाक से आज ही रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत 184(3) के खिलाफ किसी भी रेमेडी को खुशामदेद कहेगी। चंद माह कबल फैसल वावडा नाअहली के केस के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन लॉ है। 2018 में ताहयात नाअहली से मुताल्लिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसले में लिखा था कि जब तक अदालती डिक्लेरेशन बरकरार रहेगा 62(1)(f) के तहत नाअहली बरकरार रहेगी। यानी बादियुन नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने असकुद ये गुंजाइश रखी थी कि अगर अदालत अपने डिक्लेरेशन पर नज़रसानी करे तो नाअहली ख़त्म हो सकती है। इसी तरह पिछले साल पंजाब में वजारत आला के केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीरी हुक्म दिया था कि अगर अदालत को लगेगा कि उससे कहीं गलती हुई तो वो फैसले पर नज़रसानी कर सकती है। बहरहाल एक ऐसा कानून बन गया है, बनने जा उस तकमील की जानिब गामज़न है, जिससे कि ताहयात सियासत से नाअहली आइन की 62(1)(f) के तहत जो होती है अब उसके हवाले से एक नई तशरीह सामने आ गई है और जिसका बहरहाल अब बराह रास्त अव्वलीन फ़ायदा एक जानिब जनाब जहांगीर खान तरीन को होगा और दूसरी जानिब जनाब नवाज शरीफ को। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनाब हामिद खान, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। ये तो वो मामला है जिस पर शायद बहुत कम ही डिफरेंसेस हैं अब सियासी जमातों में भी, एनालिस्ट में भी और कौम में भी, एक ओवरऑल के सियासत से ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, जबकि जो ये कानून है इसकी मुताल्लिक़ा जो शेख आइन की उसमें सज़ा भी नहीं तजवीज़ है कि कितने अरसे की सज़ा होनी चाहिए। तो अब ये कानून बन गया है जो पार्लियामेंट का हक़ है, तो इस पर कोई मुज़ायक़ा तो नहीं है? देखिए, इस बात से असूली तौर पे तो मैं इख्तलाफ नहीं करता हूँ कि सारी उम्र के लिए नाअहली मुनासिब नहीं है, लेकिन इस कानून के ज़रिए क्या ये हो सकता है, इस पर मेरे शुक्र शुबात हैं। क्योंकि बात यह है कि ये इंटरप्रिटेशन जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने की है वो आइन की शिक की है और वो आर्टिकल 62(1)(f) है। उनके ख़्याल से कि अगर कोई उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता तो उस सूरत में वो नाअहल हो जाता और सारी उम्र के लिए नाअहल हो जाता। मेरे नज़दीक बुनियादी उसकी जो रेमेडी है वो अदालत के सामने रिव्यू हो सकता है कि जो इंटरप्रिटेशन उसकी हुई है उसको एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लिया जाए, देख लिया जाए दुरुस्त हुई है कि नहीं, और क्या जो आने वाले केसेस में मुख्तलिफ रिव्यू होना चाहिए या पास्ट के केसेस को भी रिव्यू करना चाहिए। ये अदालत के दायरे इख्तियार में आता है।
یہ کرنا، یہ جو عام قانون بنا کے کوشش کی گئی ہے کہ جو آئین کی انٹرپریٹیشن کی تھی سپریم کورٹ میں اس کو تبدیل کیا جائے، وہ قانونی طور پر آئینی طور پہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے انٹرپریٹ کیا ہے اس شک کو، آئین کی شک کو، اسی نے اس پر نظر ثانی کرنی ہے، یا دوسری شکل میں آپ آئین کو جو ہے ترمیم کر کے اس میں یہ چیز کر سکتے ہیں۔ 62(1)(f) میں آپ یہ شک لا سکتے ہیں کہ ہاں اگر اس کے تحت کسی کو نااہل قرار دیا جائے تو نااہلی 5 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، جیسے کہ آرٹیکل 63 کی کچھ شکوں میں یہ پہلے ہے کہ فلاں اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو 5 سال کی نااہلی ہوگی۔ اس لیے جب تک کہ آئین میں ترمیم نہیں ہوتی یا سپریم کورٹ اپنی تشریح کو، اپنی انٹرپریٹیشن کو ریویو نہیں کرتے، میں سمجھتا ہوں یہ قانون جو ہے وہ نہیں وہ خلا پر کر سکتا۔ تو یہ قانون اگر بن گیا، جو بن رہا ہے، ظاہر ہے کہ اب اس پہ صدارتی سگنیچر وغیرہ ہو جائیں گے، مسلمہ قانون بن جائے گا، تو یہ پھر چیلنج ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس میں سکم یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے پہلے سے، جس کو ہم کہتے ہیں ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن کرنی، اب اس کے پیچھے جو مقصد نظر آ رہا ہے، 2 افراد کو وہ مستثنیٰ کرنا چاہتے ہیں اس آئین جو پہلی تشریح ہے اس سے، تو اس صورت میں تو اس کو واضح کرنا پڑے گا کہ یہ جو قانون ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہوگی وہ پچھلی تاریخ سے ہوگی، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا اس کا، یہ اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتی، اور جو کہ شاید نہیں ہو سکتی، دیکھیں نا، جو قانون بناتی ہے پارلیمنٹ وہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے بناتی ہے، جو گزرے ہوئے وقت کی جو ہے اس کا تو نہیں وہ بنا سکتی، انلیس کہ اس میں کوئی ایسی خاص صورتحال ہو جس میں کہ اس کو مگر خاصب گزرے ہوئے وقت میں ہو۔ جب یہ قانون نہیں بنا تھا جو آج بن گیا ہے، تو اس وقت اگر اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی 5 سال کی، لیکن اب قانون بن گیا ہے 5 سال کا کہ بھائی 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تو جو لوگ اس سے سزا پا چکے ہیں ان پہ لاگو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا؟ جب تک کہ یہ وضاحت نہ ہو کہ اس کو پرانے کیسز پر بھی اس کو لاگو کیا جائے گا، ایک بات۔ دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے وہ آئین کی ہوئی ہے، اس لیے اگر اس انٹرپریٹیشن کو تبدیل کرنا، اس کے 2 ہی راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہی عدالت اس کو ایک دفعہ پھر نصب نظر ثانی کرے اور کہے کہ جی وہ پہلا غلط، وہ جو ہماری انٹرپریٹیشن تھی وہ درست نہیں تھی، ہماری نئی انٹرپریٹیشن یہ ہے، تو لہٰذا پھر اس صورت کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ آئین کو ہی، اس شک کو ہی امینڈ کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ایک پرووائزو لگا دیا جائے، اور اس پرووائزو میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے تحت جو نااہلی ہوگی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، اس کو 5 سال سے زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی کہہ دیا جائے اس میں کہ جن کی پہلے نااہلی ہو چکی ہے ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا جس تاریخ سے ان کی نااہلی ہوئی۔ تو یہ جب تک یہ معاملہ قانونی طور پہ کافی الجھا ہوا ہے، جب اس کا معاملہ انٹرپریٹیشن کے لیے جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے، اگر یہ قانون چیلنج ہو جاتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک بھی ہے، یہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا، یہ اس آئین کی ترمیم کی اس میں ضرورت ہے، عام قانون بنانے سے یا اسٹیچوٹ سے وہ درست نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں یہ سارے سوالات ابھریں گے۔ مگر ایک اور آپشن ہے نا ان دونوں شخصیات کے پاس، جناب نواز شریف کے پاس، جہانگیر ترین صاحب کے پاس، کیونکہ اب ریویو اینڈ ججمنٹس اینڈ جو آرڈرز ایکٹ ہے وہ قانون بن چکا ہے، اور اس کے تحت تو جو بھی سزا ہے، جو اس قسم کا فیصلے ہیں وہ چیلنج ہو سکتے ہیں، وہ راستہ تو ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ جی وہ کھل سکتا ہے، اگر ابھی وہ قانون کے تحت اگر وہ ریویو کے لیے درخواست دیں تو پھر اس صورت میں پھر، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، جس عدالت نے پہلے ایک تشریح کی ہے آئین کی، وہ اپنی تشریح پر نظر ثانی کر سکتی ہے اس قانون کے تحت، وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن آپ بذریعہ ایک عام قانون کے اس کو نظر ثانی نہیں کر سکتے، لہذا اس میں پھر سپریم کورٹ کی جو بنیادی آئینی حیثیت ہے کہ وہ آئین کو اور قوانین کی تشریح کرتی ہیں، اس پر یہ منفی اثر انداز ہوگا۔ لیکن اب آج کے بعد سے پاکستان میں کوئی شخص تاحیات سیاست سے نااہل نہیں ہو سکتا آئین کی 662(1)(f) کے تحت، کم از کم یہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیے آگے کے لیے قانون۔ جی دیکھیے یہ بھی کویشچن ہے، میں ابھی تک اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دے رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قانون ویلڈ بھی ہے تو یہ آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے ہے۔ اگر یہ قانون ویلڈ نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ بات اس پر آ جاتی ہے کہ اس قسم کا قانون الیکشن ایکٹ کے ذریعے آپ یہ شک نہیں لا سکتے تھے، بلکہ آپ کو آئین کو امینڈ کرنا پڑتا اس قسم کی شک لانے کے لیے، یعنی آرٹیکل 622(1)(f) کا پرووائزو ایڈ کرنا پڑتا، تو اس صورت میں تو اس پر نہیں ہو سکتا اثر۔ بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے لیے ایک اچھی نہیں ڈیولپمنٹ ہے۔ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ پاکستان میں ہونا تھا، ایکسکلوسیو میزبانی پاکستان کے پاس تھی، بھارت نے اس میں ٹانگ اڑائی اور پھر پاکستان کو سرنڈر کرنا پڑا۔ یہ ٹورنامنٹ اب 13 میں سے 9 میچ سری لنکا میں ہوں گے، صرف پاکستان کے حصے میں 4 میچ آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کیا تھا، کیا پاکستان بھارت جا کے ورلڈ کپ کرکٹ پہ حصہ لے گا یا نہیں، اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ویسے تو ایشیا کپ یعنی ایشیا کرکٹ کپ پاکستان میں ہونا تھا، مگر کئی مہینوں کی چمگوئیاں کشمکشوں کے بعد بالآخر ایشیا کپ ون ڈے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد فیصلہ کیا گیا ہے، پاکستان اور سری لنکا میں ہوگا۔ ایشین کرکٹ کونسل کے مطابق ایشیا کپ 31 اگست سے 17 ستمبر تک کھیلا جائے گا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس ٹورنامنٹ کی میزبانی مکمل طور پر پاکستان کو کرنی تھی، لیکن اب اس ٹورنامنٹ کے 13 میں سے صرف 4 میچ پاکستان کو ملیں گے، باقی 9 میچز سری لنکا میں ہوں گے۔ ابھی ٹورنامنٹ کا شیڈول جاری نہیں ہوا، تاہم پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہی یہ ہائبرڈ ماڈل پیش کیا تھا، کیونکہ بھارت نے پاکستان میں میچز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس نے ایک طرح سے یہ مکمل میزبانی جو ایشیا کرکٹ کپ کی تھی اس کو سرنڈر کیا، ایک ہائبرڈ ماڈل تجویز کیا، اور ہائبرڈ ماڈل تجویز کرنے کے بعد بھی ایشیا کرکٹ کونسل نے صرف پاکستان کو 13 میں سے 4 میچ دیے اور پاکستان نے اس پر بھی سرخم کیا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کے علاوہ سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، نیپال کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے کہ بھارت کے علاوہ دیگر ٹیموں کے کچھ میچز بھی سری لنکا میں ہی کھیلے جائیں گے۔ ایشیا کپ ٹورنامنٹ پاکستان کا حق تھا، مگر بھارت نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے پاکستان کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہائبرڈ ماڈل پہ مجبور کیا۔ پاکستان نے بھارت کے میچز متحدہ عرب امارات میں کرانے کی تجویز دی تھی، مگر بھارت نے وہ بھی نہیں مانی اور کہا کہ کیونکہ یہ پاکستان کی تجویز سے نہیں مانتے۔ پاکستان کے علاوہ دوسرا وینیو یو اے ای کے بجائے سری لنکا بھارت کے کہنے پہ رکھا گیا ہے، اور پھر اب سارے میچز بھی سری لنکا میں ہی بھارت کے ہوں گے۔ اس سب کے باوجود پاکستان کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ کمیٹی کے عبوری سربراہ نجم سیٹھی اسے پاکستان کی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا موقف تھا کہ بھارت تو پاکستان سے میزبانی لینے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں اسے کامیابی نہیں ہو سکی، اور 15 سال بعد پاکستان میں کوئی ملٹی نیشنل ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین جے شاہ، جو بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس پورے معاملے میں نہایت منفی کردار ادا کیا۔ بہرحال پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، چاہے نجم سیٹھی صاحب کچھ بھی کہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر سہیل، سابق کیپٹن ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے۔ بہت بہت شکریہ عامر سہیل صاحب۔ یہ بتائیے گا، یہ ایشیا کپ بہرحال پاکستان کی ایکسکلوسیو رائٹ تھا، پاکستان میں ہونا تھا، پھر اس کے بعد آج کی یہ صورتحال ہے کہ یہ 13 میچز میں سے صرف پاکستان کو 4 میچز ملے ہیں۔ ایک پاکستان مجبور ہوا کہ وہ ہائبرڈ ماڈل دے، اور پھر اب مجبور ہے کہ وہ ان میں سے 9 میچ سری لنکا کو سرنڈر کر دے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور ناظرین کو بھی السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا فیلئر، نہ صرف فیلئر ہے، دس از امبیرسنگ۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا۔ جب آپ انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو دس از اے پولیٹیکل ایشو میڈ بائی انڈیا۔ اب جب یہ پولیٹیکل ایشو ہے تو آپ نے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا ہے۔ کوئی بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ ہوگا، اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب بگ 3 ہوا 2014 میں،
उस वक्त भी मोदी साहब की गवर्नमेंट थी। तो नजम सेठी साहब ने फैसला किया कि हालांकि बहुत ज़्यादा मुखालफत थी कि हम बिग 3 में भारत का साथ देंगे। तो उस वक्त इनको अगर क्रिकेट बोर्ड के साथ ये नेगोशिएट कर रहे थे, उस वक्त उनको कहते हैं कि ये पॉलिटिकल मामला है, जाएं आप अपने प्राइम मिनिस्टर से जाके एश्योरेंसेस लेके आएँ, हम आपको सपोर्ट करते हैं बट इन रिटर्न हमें ये चाहिए। वहाँ पे भी फेल हुए और इस दफ़ा जब ये चेयरमैन बने हैं तो इन्होंने आते ही बयान दिया कि हम अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम भी नहीं जाएंगे इंडिया वर्ल्ड कप खेलने। आई थिंक दैट वाज अ फेयर कॉल, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर मजबूती दिखानी थी आपने। देखें, जब एक नेशन की बात आती है, जब आप एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने वीकनेस नहीं शो करनी। उन्होंने इतनी दफ़ा वीकनेस शो की, एक तरह की उन्होंने तड़ी दी थी कि हम नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा स्टैंड करते हैं, फिर इंडिया को आगे आने देते। उन्होंने नहीं किया, कभी हाइब्रिड मॉडल पेश कर रहे हैं, कभी यूएई में क्रिकेट करवाने का कह रहे हैं, कभी फाइनल किसी और जगह पे करवाने का कह रहे हैं। तो आई थिंक उन्होंने इसको टोटली मिस हैंडल किया है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि अगर पाकिस्तान इसको अच्छे तरीके से हैंडल करते तो जो ब्रॉडकास्ट अब क्या होना चाहिए, जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच इंडिया में वर्ल्ड कप होना है, देखिए अब जी, तो अब हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? देखिए हमारा रिस्पांस तो आपने तो यू सोल्ड पाकिस्तान डाउन द रिवर ऑलरेडी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल फैसला होगा। जिस तरह इंडिया इसको पॉलिटिकली हैंडल करता है, हमने ये देखना है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या करना है। देखिए, अगर आप अपनी टीम भेजते हैं तो आप कश्मीर में जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी टफ डिसीजन। ये गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत थी या आपकी जो भी आपके थिंक टैंक है पाकिस्तान का, उनको करने की ज़रूरत थी। इन्होंने जो है वो एक्सेप्ट करके आई थिंक ही सोल्ड पाकिस्तान डाउन द रिवर एंड ही शुड रिज़ाइन। नहीं तो ये अब आपके ख्याल में जो वर्ल्ड कप है टिट फॉर टैट, वैसे तो जवाब यही बनता है कि पाकिस्तान ना जाए वर्ल्ड कप में। देखिए, जवाब ये तो मैं जिस तरह पहले कहा है कि वो पॉलिटिकल इसको मामला बनाते हैं, हमें भी ये पॉलिटिकली सारा कुछ देखना है। आपकी जो भी है पाकिस्तान का जो सोचने वाला डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ये सारी चीज़ें सामने रखनी है कि क्या हम लोग इस तरह के मौके गंवाते रहेंगे। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यहाँ पे फर्म रहते तो ये जो ब्रॉडकास्टर एशिया कप के भी हैं और जो आईसीसी के भी हैं, वो इंडियन चैनल्स हैं, वो सारा पैसा पाकिस्तान के मैच के ऊपर बनाते हैं। और अगर आप फर्म रहते तो यही जो ब्रॉडकास्टर है ये अपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाते और उनको जाके कहते हैं भी हमारा बड़ा नुकसान होना है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कोई बीच वाला रास्ता निकाले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ प्रेशर उनके ऊपर नजम सेठी साहब के ऊपर आया क्योंकि ज़का अशरफ साहब का नाम आ रहा था। उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए, ये शो करने के लिए जी हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है, हाइब्रिड मॉडल मान लिया गया, ही सोल्ड पाकिस्तान डाउन द रिवर। क्या आमिर सुहेल साहब, एक यहाँ पे वैसे भी बोर्ड के अंदर एक बड़ा मसला है क्योंकि ये तो एडहॉक थे, अपॉइंटमेंट हुई थी नजम सेठी साहब की, 21 जून को इनकी टेन्योर ख़त्म हो रही है और फिर जाहिर है कि एक नया ज़माना है। फिर अब इसमें आपको पता है ज़का अशरफ साहब के लिए जो कोएलिशन पार्टनर है प्राइम मिनिस्टर की, पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, वो इस पे कर रहे हैं क्योंकि ये फार्मूला है, तय हुआ था कि जो मिनिस्ट्री जिसके पास होगी उसकी वहीं पे अपॉइंटमेंट्स होंगी। तो अभी ये क्रिकेट तो हमारी ओवरऑल अभी बड़ी इस वक्त अनसर्टन सिचुएशन में इस वक्त दाखिल है। अभी पता नहीं है कि आगे बोर्ड किसका होगा। देखिए, अनसर्टन तो है, लेकिन आपको मैं याद कराता जाऊं कि ज़का अशरफ साहब के ज़माने में बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान टीम ने इंडिया का टूर किया था। ठीक है, उनकी जो नेगोशिएटिंग पावर है मेरा ख्याल है उनकी नजम सेठी साहब से बहुत बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कामरान साहब के, ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है नजम सेठी साहब, और जब इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है क्रिकेट की, इट्स अ पॉलिटिकल इशू। तो जो बंदा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अगर उसको इस चीज़ का इदराक नहीं है तो आई एम सॉरी, इट्स अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, रमीज़ को चाहे लोग पसंद ना करते हो, रमीज़ हसन राजा को, वो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, CEO रहे हैं, उनको दुनिया जानती है। आप उनको चेंज करवा रहे हैं, एक एक्स कैप्टन को चेंज करवा रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने के लिए। क्या नशा है इनको, मेरी तो समझ नहीं आती। और ये दिस इज़ डिसअपॉइंटिंग कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के जो कप्तान है उसको जो है वो रिमूव करवा रहे हैं, जिन्होंने क्रिकेट को इतना कुछ दिया। आपने क्या दिया क्रिकेट को? सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। और जो इनको लगाते हैं उनको भी सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब हमारे साथ थे, साबिक कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे।
پاکستان کی معیشت جس بدحال جس تباہال صورتحال کے اندر ہے، اسی پس منظر میں پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نشانے پہ رہتے ہیں، اور اکراس دا بورڈ پاکستان میں اخبارات ہوں، اداریے ہوں، معاشی ایکسپرٹس ہوں، منسلک ماہرین ہوں، 100% غیر سیاسی ہوں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، وہ اس کا بہت بڑا ذمہ دار وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو قرار دیتے ہیں۔ مگر اس پورے دور میں اب بھی ایک کوئی ایسا اینٹیٹی بھی ہے جو کہ اسحاق ڈار صاحب کا پورا اعتماد رکھتی ہے، اور وہ ہے شہباز شریف حکومت، جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کارکردگی سے 100% مطمئن ہے۔ جی ہاں، IMF پروگرام کے بغیر پاکستان کی معیشت بند گلی میں جاتی ہے تو جائے، زر مبادلہ ذخائر گرتے ہیں تو گریں، ایکسچینج ریٹ بڑھتا ہے یعنی کہ ڈالر کی قیمت مسلسل بڑھتی ہے تو بڑے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز سکڑ رہی ہیں تو سکڑتی جائیں۔ مہنگائی کے اس نتیجے میں شرح سود اس وقت اعلیٰ ترین سطح پر، اونچی ترین سطح پر پہنچ گئی ہے تو پہنچ جائے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر غیر متزلزل اعتماد ہے، بلکہ ان کو میڈیا اور پارٹی میں اسحاق ڈار کی کھچائی بہت بری لگ رہی ہے۔ آج مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کے اجلاس میں خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈار صاحب کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، ان کے ناقدین کی خوب کھچائی کی اور اعلانیہ کہا کہ جو لوگ اسحاق ڈار کی ٹانگ کھینچتے ہیں انہیں پارٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ گویا کہ شہباز شریف صاحب نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ دنیا تو ناقد ہے ہی ہے، ان کی اپنی جماعت بھی جناب اسحاق ڈار کی ناقد ہے۔ اگرچہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کسی نون لیگی رہنما کا نام نہیں لیا ہے، لیکن بظاہر ان کا اشارہ اپنی پارٹی کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی جانب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مفتاح اسماعیل کو تو وزارت خزانہ سے فارغ بڈار صاحب کی شکایت پہ کیا گیا۔ ہمیں انٹرویو میں مفتاح اسماعیل نے شکوہ کیا تھا کہ وزیر اعظم چاہے انہیں نکال دیتے، لیکن کسی معاشی سمجھ بوجھ والے اکانومسٹ کو لے آتے۔ شاہد خاقان عباسی بھی شہباز حکومت کی معاشی پالیسیز پر کھل کر اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ وہ مفتاح اسماعیل کی کارکردگی کے معترف بھی ہیں اور ڈار صاحب کی ایکسچینج پالیسیز کے سخت ناقد بھی ہیں۔ IMF پروگرام منجمد ہونے پہ شاہد خاقان عباسی نے اپنی حکومت پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے سیاسی، معاشی اور خاندانی مراسم کی وجہ سے وزیر اعظم شہباز شریف ان کی کارکردگی سے چاہے جتنی چشم پوشی اختیار کرے یا اس کا ڈیفنس کرے، ڈار صاحب کے ناقدین پر گرجے برسے، لیکن انہیں یاد رکھنا ہوگا کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر اور معاشی ماہرین مسلسل اسحاق ڈار کے رویے اور معاشی منطق کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ معاشی ماہرین، تجزیہ کار، اخباروں کے اداریے اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز کو بری طرح سے لتاڑ رہے ہیں۔ مختصراً صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب لحاظ، مروت اور برسوں کا تعلق اور رشتہ داری اپنی جگہ، لیکن زبان قلب کو نقارہ خدا سمجھیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں بیرونی ملک سرمایہ کار جو پاکستان میں فورن انویسٹرز ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ بہت پریشانی اور ابتلا کے دور سے گزر رہے ہیں، کاروباری منافع سکڑ رہے ہیں، جو منافع اگر کبھی آتا ہے تو وہ ڈیویڈنڈ باہر بھیجا نہیں جا سکتا، اور شدید مسائل ہیں پاکستان میں کاروبار کرنے کے۔ بیرونی ملک جو سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری ہو چکی ہے، ان کی ابتلا، ان کی جو تکالیف ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس کے سربراہ ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وہ پس منظر جو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس کے نتیجے میں اس وقت پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے، کاروباری صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی حوالے سے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستان پر اعتماد میں خطرناک حد تک کمی آ رہی ہے۔ بیرونی سرمایہ کار سخت پریشان ہیں۔ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تازہ سروے کے مطابق ملک میں بزنس کانفیڈنس انڈیکس -4 ہو گیا ہے، -4 سے مزید 21 درجے کم ہو کر اب -25 کی سطح پر آ گیا ہے۔ شہباز حکومت آنے سے قبل پچھلے سال مارچ اور اپریل میں بزنس کانفیڈنس انڈیکس 17% تھا، جو کہ ایک سال میں 42% گر گیا ہے، اور اسی وجہ سے آج یہ -25 ہو گیا ہے۔ کاروباری اعتماد میں سب سے زیادہ کمی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں 22%، ریٹیل اور ہول سیل میں 21% اور سروسز سیکٹر میں 18% ہوئی ہے۔ دراصل پہلے اس نمبر پر جو مہنگائی اور ہے وہ تو یقیناً سب سے بڑی وجہ ہے شرح سود، انٹرسٹ ریٹ اس وقت جو ہے، دوسرے نمبر پر کاروباری منافعوں پر بھاری ٹیکسز، اور تیسرے نمبر پر ایکسچینج ریٹ نے صنعت و تجارت و کاروبار اس پہ اعتماد اور کانفیڈنس کا بھٹا بٹھا دیا ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ براہ راست
فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اب پاکستان میں بہت تیزی سے کم ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق اس مالی سال کے ابتدائی 10 مہینوں میں پچھلے سال کے مقابلے میں ایف ڈی آئی میں 23% کمی آئی۔ پچھلے سال کے 1 ارب 52 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں اس سال محض 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ یقیناً موجودہ معاشی حالات میں ملکی سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں تو غیر ملکی انویسٹرز کیا خاک پاکستان میں آئیں گے۔ پاکستان میں اس وقت 31 مختلف ممالک کی 200 سے زائد ملٹی نیشنلز کمپنیز کام کر رہی ہیں، کم از کم آج تک تو کر رہی تھی، اور یہ 14 سیکٹرز میں کام کرتی ہیں، اور یہ سب OICCI یعنی کہ اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ممبرز ہیں۔ یہ کمپنیز پاکستان کی ٹیکس آمدن میں 1/3 ڈالتی ہیں، لیکن حکومتی پالیسیز کی وجہ سے ان کے لیے اپنا کاروبار جاری رکھنا دشوار ہو رہا ہے۔ فورن ایکسچینج کی زبردست کمی نے ان کمپنیز کے نہ صرف امپورٹس اور آپریشنز کو متاثر کیا ہے، بلکہ فورن کمپنیز کو اپنے ہیڈ کوارٹرز میں ڈیویڈنڈز یعنی منافع منتقلی پر ایک پابندی کا، جو کہ غیر اعلانیہ ہے، اس پابندی کا سامنا ہے۔ یقیناً ایک ابتلا کی کیفیت ہے جس سے گزر رہے ہیں پاکستان میں بیرون ملک سرمایہ کار، پاکستان کے اپنے سرمایہ کار۔ معیشت و کاروبار کی صورتحال اور یہ پس منظر میں یقیناً یہ ایک کوئی غیر معمولی عمل نہیں ہے۔ اس پورے موضوع پہ ہم غیر ملکی بیرون ملک سرمایہ کاروں کی جو پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں ان کا موقف حاصل کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عامر رسول پراچا، وائس پریزیڈنٹ ہے اوورسیز انویسٹرز چیمبرز آف کامرس کے۔ بہت بہت شکریہ۔ کاروبار کا بہت برا حال ہے، اور آپ کے تمام ممبرز کا، تمام فورن جو ہماری ملٹی نیشنلز کمپنیز ہیں، سب ایک ہی دور سے گزر رہی ہیں۔ بالکل جی، حالات کافی مشکل ہیں، اور ابھی آپ نے ذکر کیا کانفیڈنس سروے جو ہم لوگوں نے پرسوں ایشو کیا ہے، اس کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ -4 سے -25 آ گیا ہے پچھلے کوئی 6 مہینے کے دوران، اور اس کے اندر جو ریزنز ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں کہ آپ کی جو ہے ڈیویلیویشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، ٹیکسیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہائپر انفلیشن ہو گئی ہے، بلکہ اب تو ہائپر انفلیشن سے اسٹیگفلیشن کی طرف چلے گئے ہیں کہ چیزیں مہنگائی بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ میں اکنامک ایکٹیویٹی بھی رک گئی ہے، اور ایک غیر یقینی سی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی جو ایک آمدنی ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی قوت خرید کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ اب ان کے بزنسز کے اوپر بھی امپیکٹ آ رہا ہے، اور کافی ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ امپورٹ نہیں کر پا رہے LCs نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے کہ ایک جو ان کی ڈیمانڈ تھی، ان کی ڈیمانڈ تو دور کی بات ہے، سپلائی نہیں کر پا رہے تو ڈیمانڈ کیا جج کریں گے۔ تو حالات اس وقت مشکل ہوئے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ اس قسم کا آگے پالیسیز آئیں کہ جو اس وقت حالات مشکل سے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں اس میں کوئی بہتری آئے۔ پالیسیز تو بجٹ میں آتی ہے نا عامر صاحب، بجٹ تو آ گیا۔ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو بجٹ ہماری امید تھی کہ بجٹ آئے گا ایکسپینشنری، اور ہم امید کر رہے تھے کہ جو انفارمل سیکٹر ہوگا اس کو فارمل سیکٹر میں لایا جائے گا، اور جو فارمل سیکٹر ہے اس کو تھوڑا ریوارڈ کیا جائے گا، مگر پریشانی کی بات یہ ہے جو فارمل سیکٹر ہے اس کو اور زیادہ ٹیکس کیا گیا ہے، سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ پچھلے سال صرف 1 سال کے لیے لگایا گیا تھا جو کہ 4% تھا، اور صرف 10 سیکٹرز کے اوپر تھا، اب آپ کو پتہ ہے 10% لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک پریشان کن بات ہے، اور جو انفارمل سیکٹر ہے آپ کا وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جس طرح ہم سوچ رہے تھے کہ ہم سوچ کیا رہے تھے، کافی عرصے سے لوگ بات کر رہے ہیں، کافی تجزیہ کاروں نے پہلے بھی بات کی ہے، اور میرے خیال میں گورنمنٹ کو پتہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی ہم بات بتا رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو نہیں پتہ یا منسٹری کو نہیں پتہ، کہ ایگری کے اوپر، ریٹیل کے اوپر، ہول سیل کے اوپر، ریئل اسٹیٹ کے اوپر، پروفیشنلز کے اوپر اس کو ٹیکس بیس کو براڈن کریں، اور جو آپ کا فارمل سیکٹر ہے جو کہ رسپانسبل سیکٹر ہے اس کو آپ ریلیف دیں۔ تو اب ویسے اوورآل سیلز کی کیا حال ہے، عوام پہ کیا گزر رہی ہے؟ سیلز اب پچھلے کوئی 4 ماہ کے اندر سیلز کے اندر بہت کمی واقع ہوئی ہے، اور تمام سیکٹرز میں ہوئی ہے، اور اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی سرپرائزنگ بات نہیں ہے کہ اگر 50% یا 45% کی اگر ایک انفلیشن چل رہی ہے تو لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، تو لوگ اپنی ظاہری بات ہے ضروریات کو کم کر رہے ہیں، کیونکہ اخراجات کو کم کرنا ہے، آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے اتنی، تو اس کی وجہ سے سیلوں کی اس کو میں اگر فردر انٹرپریٹ کروں تو ظاہر ہے کہ جو آپ نے پریشرز کی بات کی ہے، چاہے وہ انٹرسٹ ریٹس ہوں، چاہے ایکسچینج ریٹس ہوں، چاہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، آپ تو پاس آن کر دیتے ہیں نا۔ جب آپ پاس آن کر دیتے ہیں تو وہ پھر کسٹمر جو ہے وہ پھر آپ خود ہی اس سیل کو شرنک کر دیتے ہیں، جس وجہ سے بھی آپ کو پاس آن کرنا پڑتا ہے۔ جی سو کامران صاحب، پہلے
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پاس آن ہوتا تھا اور پھر بھی جو کنزیومر ہوتا تھا اس کی قوت خرید اتنی ہوتی تھی کہ اس کو ابزارب بھی کر لیتا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ کمپنیز نے پاس آن کیا ہے اور کنزیومر نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے, تو جس کی وجہ سے وہ پاس آن کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوا, اس سے زیادہ سیلز کے اندر کمی زیادہ ہو گئی ہے, تو پاس آن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا. اور پچھلے سالوں کے اندر یا پچھلے کچھ مہینوں کے اندر اس کا فائدہ ہو جاتا تھا, مگر اب کنزیومر نے کہا ہے کہ اب ہم یہ جو انکریز کاسٹ ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, اور سمجھ بھی آ رہی ہے. تو یہ حالات جب سے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہائپر انفلیشن نہیں ہے, اسٹیک فلیشن ہے. اسٹیک فلیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انفلیشن بھی ہو رہی ہے اور گروتھ بھی نہیں آ رہی ہے. یہ ایک بڑی مشکل سی صورتحال ہے اور اچھی صورتحال نہیں ہے پاکستان کے لیے. تو کیا گیون سچویشن کے اندر جو ہماری گراؤنڈ سچویشن ہے, جو کہ آپ کہہ رہے تھے ایکسپینشنری بجٹ آئے, لیکن جو ہمارے نمبرز ہیں اس میں کیا ایکسپینشنری بجٹ کی گنجائش تھی؟ ایک بات آپ نے بہرحال بالکل صحیح فرمائی کہ جو ان ٹیکسڈ اکانومی ہے, جو ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, جو کہ ہم سے کہیں زیادہ ہے جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, وہ فری فار آل ہے وہاں پہ, فرام فارم سیکٹر ٹو ہول سیل سیکٹر ٹو آڑتی مافیا ٹو پروفیشنلز, کوئی اس میں جو ہے کوئی دوسری بات نہیں ہے. یہ آپ کے خیال میں ایک اسٹریٹ راستہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گیپ کو فل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کو ٹیکس بیس کو تو براڈن کرنا پڑے گا. آپ فارمل سیکٹر کو اور کتنا اسکویز کریں گے؟ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ OICCI کی جو کمپنیز ہے تقریباً کوئی 210 کمپنیاں ہیں اور 1/3 اس وقت پاکستان کا ٹیکس دے رہی ہیں. اور دوسرا اگر آپ پاکستان بزنس کاؤنسل دیکھ لیں تو ان کے پاس کوئی 93 کمپنیاں ہیں, باقی 1/3 وہ کمپنیاں دے رہی ہیں. تو تقریباً کوئی 66% یہ دو سیکٹرز تقریباً کوئی 300 کمپنیاں یہ ٹیکس دے رہی ہیں. آلریڈی آپ کا جو اس وقت کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے سپر ٹیکس کے بعد کوئی 46% جا چکا ہے. اور اگر آپ وہ کمپنیز لیں جو کہ ہولڈنگ کمپنیز ہیں جہاں پہ انٹر کمپنی ڈیویڈنڈ کے اوپر لگتا ہے وہ 70% تک جا چکا ہے. تو اس ٹیکس کے اوپر تو کمپنیز جو کہ آج ٹیکس دے رہی ہیں فارمل سیکٹر کا پارٹ ہیں وہ گرو کر رہی ہیں, تو دے رہی تھی, اب تو وہ بھی نہیں گرو کر رہی ہیں. تو آپ کتنا اس میں سے ایکچولی جوس نکالیں گے؟ اس میں جوس بچا بھی نہیں ہے. اب تو پروڈکشن کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ بہت سارا را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے, پھر امپورٹس پرابلمس تھے, وہ کچھ ایز آؤٹ ہوا ہے؟ دیکھیں, وہ کچھ ایز آؤٹ ہوا ہے کچھ سیکٹرز کے لیے آج بھی ایز آؤٹ نہیں ہوا. آٹوموبائل سیکٹر کے لیے آج بھی ایز آؤٹ نہیں ہوا. آپ کے جو وائٹ گڈز انڈسٹری ہے اس کے لیے آج بھی ایز آؤٹ نہیں ہوا. تو مختلف سیکٹر کے مختلف ہے, بٹ قدرتاً بہتر ہوئی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ دوسری طرف انفارمل اکانومی بہت بڑھ گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کافی ایرینین آئل کافی پاکستان میں آ رہا ہے. تو اگر ایک نمبر جو دیکھا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کیش ان سرکولیشن کتنا بڑا ہے, مارکیٹ کے اندر کیش کتنا بڑا ہے. تو ہمیشہ فگر ہوتا ہے کہ آپ ڈپازٹس کا پرسنٹیج لیتے ہیں. پاکستان کے اندر اب کیش ان سرکولیشن لیں, جس کو ہم M2 کہتے ہیں اکنامکس کے ٹرم میں, وہ کوئی 34% ڈپازٹ کا ہے. اور اگر آپ ہمسایہ ملک لیں یا بنگلہ دیش لیں, ان کا کیش ان سرکولیشن 17 اور 18% ہے. تو جتنا کیش ان سرکولیشن کم ہوگا اس کا مطلب اتنی زیادہ اکانومی فارمل کی طرف جا رہی ہے. ایک میجر آیا ہے جس میں کہ کیش ودرال پہ ٹیکس لگایا گورنمنٹ نے دوبارہ. تو عام خیال یہی ہے کہ لوگ پھر بولتے ہیں کہ وہ کیش نکالتے ہیں اور پھر ٹوٹل کیش پہ جاتے ہیں, پھر وہ جتنا بینک سے کر رہے تھے وہ بھی نہیں کرتے. ایک بار ہم نے یہ آزمایا اور پھر اس سے ہمارے اس زمانے میں کیش ان سرکولیشن میں مزید بعض سورسز کے مطابق بہت سگنیفیکنٹ اضافہ ہو گیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ فردر اکانومی کو انفارملائز کرے گی اور فارمل کی طرف نہیں لے کر جائے گی. میرے خیال میں آج پاکستان کے اندر پچھلے 4 سال میں ڈیجیٹائزیشن بہت ہوئی ہے. تو آج آپ کے پاس ڈیجیٹل پیمنٹ کا بہت اچھا طریقہ تھا, بہت آرام سے ڈیجیٹل پیمنٹ کو پروموٹ کر کے کچھ کرنسی نوٹس کو آپ ڈی مونیٹائز کر کے کر سکتے تھے اس چیز کو, اور فردر رول اس کے اوپر فارملائز کر سکتے تھے. اس میں تو انڈیا وغیرہ میں تو گلوبل ریچ ہے, اتنا میگنیفیسنٹ اس کا اسپریڈ ہوا ہے کہ اب 80-90% اکانومی جو ہے ہمارے ملک کے اندر ہی بہت کچھ اچھا ہو گیا ہے. آج ہمارے ملک کا ایکو سسٹم اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے, مگر اگر ہم چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. آج ہمارے پاس وہ اویلیبلٹی ہے. آپ کو تھوڑا اپنا براڈ بینڈ اچھا کرنا پڑے گا, آپ کو انٹرنیٹ سروسز اچھی کرنی پڑیں گی, بیکاز اب آپ پیمنٹ آن لائن کر رہے ہیں تو آپ کو ہر جگہ پہ ایک اچھے سگنلز چاہیے. بٹ میرے خیال میں ایکو سسٹم آپ کا اچھا ہو گیا. اگر آج آپ اس کو ڈرائیو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اور ودن 3 to 4 ایئرز آپ بہت اچھا اکانومی کو مانیٹائز کر سکتے ہیں ڈیجیٹائزیشن کے تھرو. بہت شکریہ جناب عامر رسول پراچا میں ساتھ تھے, وائس چیئرمین اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس. اور بہت ہی بنیادی بات ہے کہ کیوں ہم معاشی تباہی اور کاروباری تباہی کا شکار ہیں, کیوں ہم
اس وقت جو ہیں وہ ہماری معیشت کی کمر ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ہم ٹیکس دینے والے کو مزید نچوڑ رہے ہیں اور ٹیکس نہ دینے والوں کو مزید ریوارڈ کر رہے ہیں اور کرے چلے جا رہے ہیں اور اس کا حشر جو ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کار، پاکستان میں جو فارن انویسٹرز ہیں وہ کس حالت سے گزر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے عامر رسول پراچا صاحب سے بات سنی۔ یہ صرف بیرون ملک سرمایہ کاروں کا حال نہیں ہے، سب سے برا حال تو خود پاکستان میں صنعت و کاروبار اور معیشت کا ہے۔ پاکستان میں صنعتی پیداوار بھی اسی وجہ سے خطرناک حد تک کمی آ رہی ہے۔ معاشی بحران نے بڑی صنعتوں کی پیداوار کا پہیہ جام کر دیا ہے۔ اس مالی سال 10 ماہ سے مسلسل پاکستان کی صنعتی پیداوار گر رہی ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ 9.4% کم ہو چکی ہے۔ پچھلے مالی سال اس عرصے میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے شعبے نے 11.7% ترقی کی تھی۔ اس سال اپریل میں تو انڈسٹریل پروڈکشن 21% تک گر گئی۔ دراصل را مٹیریل کی امپورٹس پر غیر اعلانیہ پابندی کے دور میں 21% شرح سود نے صنعتی شعبے کا بھرکس نکال دیا ہے، جبکہ 29% مہنگائی نے عوام کی قوت خرید کو تہس نہس کر دیا ہے۔ اس مالی سال کے 10 ماہ میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ کے 22 سے 20 شعبے میں 15 سے 45% تک کمی ہو چکی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات، سیمنٹ، سٹیل، ٹیکسٹائل، کیمیکلز، آٹوموبائل، فارماسیوٹیکلز، فرٹیلائزرز، فرنیچر، لیدر گارمنٹس، یہ تمام ان کی پیداوار میں زبردست کمی آ رہی ہے۔ گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ تو 45% گر گئی ہے اور فارما سیکٹر کی پیداوار بھی 25% سکڑ گئی ہے۔ صرف گارمنٹس پروڈکشن میں 2% اور فٹ بال کی تیاری میں 3.4% اضافہ ہوا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بڑی صنعتوں کی پیداوار پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کا ملکی جی ڈی پی میں 1/4 حصہ ہوتا ہے، لیکن اس مالی سال اب تک لارج سکیل مینوفیکچرنگ 9.4% تک کم ہو چکی ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اس تکلیف دہ صورتحال پر بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں خرم شہزاد، ماہر ہیں صنعتی، کاروباری، معاشی امور کے۔ بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب۔ ایل ایس ایم مسلسل اگر گر رہی ہو، لارج سکیل مینوفیکچرنگ، بڑی صنعتوں کی پیداوار گر رہی ہو اس زمانے میں جہاں پر نارملی ملکوں میں ترقی ہو رہی ہے، ان کی پیداوار بڑھ رہی ہے، کنزمپشن بڑھ رہی ہے، پاکستان جیسے ملک میں جہاں بے پناہ گنجائش ہے، اس کا کم ہونا جو ہے یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے اور اس کے کہاں منفی اثرات نظر آئیں گے؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں بات یہ کہ اس وقت ہم ریسیشن میں ہیں اور پچھلے 3 لگاتار کوارٹر سے جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی گروتھ میں جو ہے وہ کمی نظر آ رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر 2 کوارٹرز انفیکٹ اگر آپ کنٹینیوسلی ڈکلائن کریں، خاص کر اپنی انڈسٹریل گروتھ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریسیشن میں جا چکے ہیں، اور ہم تو 3 کوارٹر سے جو ہے ڈکلائننگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں۔ سیکنڈلی اس کے 2-3 ریزنز ہیں جن کو میرے خیال میں ایڈریس کیا جائے تو بہتری تھوڑی آ سکتی ہے، آلدو ہمارے پاس چانسز بہت کم ہیں، بہت لمیٹڈ جو ہے وہ ایریاز ہیں جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں، بٹ اسٹل بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 آپ دیکھیں ٹیکسز جو ہیں اس کا برڈن بہت بڑا ہے ہماری انڈسٹریز پہ۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سا نمبر آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ٹیکسز کی رینج ہے وہ تقریباً 20% سے لے کر کامران صاحب تقریباً کوئی 60% تک جاتی ہے آن ایوریج، اور کچھ انڈسٹریز پہ ڈفرینٹ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کا تو 70% تک کا ٹیکس جو ہے وہ لگ رہا ہے۔ تو یہ پاکستان میں جو ٹیکس کا برڈن ہے یہ پورے ایشیا میں ٹیکس کا برڈن اکانومی کے اوپر سب سے زیادہ ہے، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی سب سے کم ہے پورے دنیا میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس کا برڈن ہے وہ بڑا ہی ڈس بیلنسڈ ہے۔ مثال کے طور پہ جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس کا جو کنٹریبیوشن ہے اکانومی میں وہ 20% ہے تقریباً، اور اس کا جو ٹیکس ہے وہ تقریباً کوئی 60% دیتا ہے ٹیکس، جو کنٹریبیوشن ہے ٹیکس میں۔ اسی طرح سے سروسز سیکٹر کو آپ دیکھیں تو وہ تقریباً کوئی 40% کے اراؤنڈ دیتا ہے، تو بیچ میں کوئی 1% ہے جو صرف ایگریکلچر۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس سے، عامر رسول پراچا صاحب تھے، اب جیسے کہ وہ ریکال کر رہے تھے، بڑا نون فیکٹ ہے کہ ان کی اپنی 300 کمپنیز جو او آئی سی سی کی ہے، کوئی 93 جو ہیں پاکستان بزنس کاؤنسل کی ہیں، یہ 300-400 کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان کا تقریباً 2/3 جو ہے وہ ٹیکسز دیتی ہیں۔ اب 1/3 باقی پاکستان دیتا ہے۔ یہ پورا ہول سیل سیکٹر، پورا فارمنگ سیکٹر، پورا آڑتی سیکٹر، پورا سروسز سیکٹر، پورا پروفیشنل سیکٹر، یہ سب اس میں ملا لے، اور اس میں اگر آپ
ہم جیسے تنخواہ پیش لوگوں کی جو ہے وہ اگر جو کنٹریبیوشن ڈال دیں تو پھر پاکستان میں تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے. ہم تو اپنے ہاتھ سے اپنی معاشی قبر کھود رہے ہیں. بالکل کامران صاحب، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہمیں آف کورس اس میں چوز کرنا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں یا ہم امپورٹس کو روکیں. یہ تو ہم نے کر لیا. اب امپورٹس کو ہم نے روکا ہے تو ہمارا 70-80% جو را مٹیریل کا حصہ ہے، انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس ہیں، وہ ساری امپورٹ ہوتی ہیں انفارچونیٹلی، جو کہ ہمیں لوکلائز کر لینا چاہیے تھا اوور دا لاسٹ 30 ایئرز، بٹ نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ ہے. تو جب یہاں سے ایل سیز رکی ہیں تو نیچرلی اس کا امپیکٹ انڈسٹریز پہ آیا. تو ایک طرف سے ایل سیز کا رکنا، ٹیکسز کا بہت زیادہ ہونا، انٹرسٹ ریٹس کا بہت بڑھ جانا اور انفلیشن انرجی کاسٹ کی وجہ سے. لیکن میں ٹیکسز کی خاص کر اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ دیکھیں ایک تو آپ نے ایل سیز روک کر، امپورٹس کو روک کر، را مٹیریل کو روک کر ڈیفینیٹلی آپ نے ڈالر سیو کرنے تھے تو آپ نے انڈسٹریز کو روکا، اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے اور امپلائمنٹ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. لیکن ایشو یہ کہ اگر ہم ٹیکسز بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں ایگزسٹنگ کمپنیز پہ، 70% اگر ٹیکسز جاتے ہیں اور ہم ان سیکٹرز کو نہیں لگاتے، مثال کے طور پہ آپ نے بالکل صحیح کہا، ریٹیل سیکٹر 20% ہے تو 1% ٹیکس دیتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر 24% ہے 1% ٹیکس دیتا ہے، اور ریمیننگ 98% ٹیکسز جو ہیں یا مینوفیکچرنگ پہ یا سروسز پہ سم ہاؤ ہیں. تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ٹیکسز کو تو ہم کم کر سکتے ہیں تاکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو تو نئی انویسٹمنٹ آئے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، جو ہمارے یہاں یہ SEZs ہیں، جو اکنامک زونز ہیں، اس کا ایک ایکٹ آیا 2012 میں اور اس میں یہ کہا گیا کہ 10 سال کا آپ کو ٹیکس کا بینیفٹ ملتا ہے، آپ انویسٹ کریں. آپ کو پتہ ہے 100 سے زیادہ چائنیز کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں ریلوکیٹ ہونے کے لیے پاکستان میں. اگر آپ یہ SEZs کو صحیح سے افیکٹولی امپلیمنٹ کریں. اس میں ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ 1.25% یا ٹرن اوور ٹیکس جو اس پہ لگا دیا گیا کہ 10 سال تک آپ کارپوریٹ ٹیکس نہ دیں لیکن ٹرن اوور ٹیکس دیں. لیکن آپ حیران ہو گئے سن کے کہ اگر 10 سال پہ اس کی ایک پروجیکشن کریں آپ کسی بزنس کی جو پہلے 3 سال ٹیکس نہیں دیتا کیونکہ اس کی ڈیپریسیشن لاسز ہوتے ہیں، تو وہ 30 سے سال بعد جا کے پروفیٹیبل ہوتا ہے. 7 سال اگر وہ مزید رہتا ہے اس زون میں تو وہاں پہ 1.25% ٹیکس دے رہا ہے لیکن کارپوریٹ ٹیکس نہیں دے رہا، لیکن ایونچولی 10 سال کے اندر وہ جو ٹرن اوور ٹیکس ہے وہ 29% ہی بنتا ہے. تو یہ جو ڈسیپٹیو مارکیٹنگ ہم کرتے ہیں یہ غلط ہے، اسی وجہ سے انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی. اور اب جو یہ LSM کا تیسرے کوارٹر میں جو ڈاؤن فال ہے، جو گر رہی ہے مسلسل، اور اس میں اتنا بڑا ہم سگنیفیکنٹ کمی دیکھ رہے ہیں، تو اس کا فال آؤٹ کیا ہے؟ جابس کی کمی ہونا، ریونیوز کی کمی ہونا، ایکسپینشن نہیں ہونا، گروتھ نہیں ہونا انڈسٹریل، یہ سب مل کے اس کے ہیں. مگر اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے جو ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو رہی ہے؟ سب سے بڑا نقصان آپ نے اس میں سے ایک جو گنوایا ان امپلائمنٹ ہے. کیونکہ کامران صاحب ہوتا یہ کہ ایک انڈسٹری لگانے میں بڑے مہینے لگتے ہیں، بڑے سال لگتے ہیں پروجیکٹ لگانے میں، لیکن اگر وہ شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے یا کٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے یا ایکسپینشن رک جاتی ہے یا لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے تو اس کی ریکوری بہت مشکل ہوتی ہے. کیونکہ ایک مرتبہ انڈسٹری لگانا جو ہے وہ بہت بڑا جوخم کا کام ہوتا ہے، لیکن انڈسٹری ایک مرتبہ بند ہو جائے یا رک جائے کسی وجہ سے بھی جو ہے ان امپلائمنٹ کریٹ ہو جائے تو اس کو دوبارہ سے آپ کو پتہ ہے پیروں پہ کھڑا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہمیں پرائیورٹی یہ دینی ہے کہ ٹیکسز کم کیے جائیں، جہاں ٹیکسز نہیں ہیں وہاں لگائے جائیں، اور اپنے ایکسپینڈیچرز کم کیے جائیں تاکہ انویسٹمنٹ کے انوائرمنٹ کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ نئی انویسٹمنٹ آئے اور ہم اس جو ہے وہ پرابلم سے باہر نکلیں. بہت بہت شکریہ جناب فاروق شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے. کمر سے بریک، اس کے بعد ایک اور معاشی قضیے کا، ایک رونا روتے ہیں، وہ پاکستان کے بیرونی قرضے ظاہر ہے کہ بے قابو ہو چکے ہیں، اور آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اس پہ جو ہمارا سود دینا ہے وہی ہمارے جو پوری آمدن ہے، ٹیکس آمدن، اب وہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. پھر سود در سود یعنی کہ کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ. آپ کو کیا علم ہے کہ جو قرضے جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس کا رول اوور کر دیا جائے، یعنی کہ اس کو دوبارہ کر دیا جائے، جاری کر دیا جائے ہمارے عظیم ترین دوستوں کی جانب سے، جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس کی بھی ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں. اور ان قرضوں پہ صرف ہم نے اس رول اوور جو ہم نے کروائے ہیں 402 ارب روپے، اس کی صرف لاگت دی ہے. ان قرضوں کا رونا روتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کی معیشت قرضوں کے جال میں پھنسی ہوئی ہے. اب وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ قرضے اتارنا تو دور کی بات ہے، قرضوں پر سود کا بوجھ بھی ہم نہیں سہ سکتے. وہ تمام ریونیو جو ہے، وہ تمام ٹیکسز سے جو ہماری آمدن ہوتی ہے، جو حکومت پاکستان کی آمدن ہے، آج وہ صرف بیرونی قرضوں کے سود سے بھی کم ہو گئی ہے. اس پوری صورتحال کے اندر یقیناً ایک بہت ہی تکلیف دہ اور پریشان کن اس صورتحال میں اب پاکستان صرف اپنا جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ اس کی استطاعت ہے، وہ سب کی سب قرضوں کے سود پہ ادا ہو جاتی ہے. سود در سود بڑھ رہا ہے، کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہے. اور آج ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک یعنی کہ چین، سعودی عرب اور دوسرے ممالک جو پاکستان کو قرضہ فراہم کرتے ہیں، اور پھر جب پاکستان ان سے درخواست کرتا ہے اور بہت ہی
شدت سے درخواست کرتا ہے کہ ان قرضوں کو رول اوور کر دیا جائے۔ آج کل کے زمانے میں آپ نے بار بار رول اوور کا ذکر سنا ہوگا، تو آج یہ بھی پتہ چلا ہے کہ شاید یہ معمول کی بات ہو، لیکن عام طور پہ نہیں پتہ تھا کہ ان رول اوورز کی بھی پاکستان کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ جو یہ قرضے ہوتے ہیں، جو سود ہوتا ہے، سود در سود ہے، وہ تو آبویسلی ہے، مگر جو رول اوور ہوتا ہے اس کی بھی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس رول اوور کے نتیجے میں جو سود ہے وہ تو ہے ہی۔ آج ایک خبر شائع ہوئی ہے جس کے مطابق پچھلے سال چین اور سعودی عرب کے 7 ارب ڈالرز کے ڈپازٹ کے رول اوورز کے تحت پاکستان نے 400 ارب روپے ڈیٹ سروسنگ میں ادا کیے، یعنی کہ رول اوور کی بھی قیمت ادا کی، اور وہ 402 ارب صرف اس مد میں تھے۔ پاکستان کو ملنے والے بیرونی قرضوں پر حکومت کو سود ادا کرنا ہوتا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے 7300 ارب روپے مختص کیے گئے، لیکن جب سود کی ادائیگی بھی نہ کی جا سکے تو اس کے اوپر پھر سود لگتا ہے، یعنی کہ کمپاؤنڈنگ ہو جاتی ہے انٹرسٹ کی، اور اس کی ادائیگی بھی لازم ہو جاتی ہے، اور اس کا حجم بڑھتا جاتا ہے۔ ایک سانپ کی آنت ہے جو کہ ہمیں لپیٹ لیتی ہے۔ گویا قرض دینے اور قرض رول اوور کے معاملات میں دوستی وغیرہ نہیں چلتی۔ دوست ممالک بھی اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں، فائنینشیل پریکٹسز، اس کو وہ اپلائی کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب ڈالر سے بھی کم ہیں، جبکہ آج بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سینیٹ کی فائنانس کمیٹی کو بتایا کہ چین سے 1 ارب ڈالر اگلے کچھ روز میں موصول ہوں گے، جبکہ 2 ارب ڈالرز کے رول اوور کے لیے بھی پاکستان اور چین کی بات چیت جاری ہے، لیکن اس پر بھی پاکستان کو بہرحال سود تو ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق IMF قرض کے علاوہ ملک کا بیرونی قرضہ 84.3 ارب ڈالر ہے، جس میں بائی لیٹرل قرض کا حجم 38.8 ارب ڈالر ہے، اور اس دو طرفہ قرض میں 25 ارب ڈالر تو صرف چین کے ہیں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ نے پچھلے سال نشاندہی کی تھی کہ پاکستان ڈیٹ ٹریپ میں پھنس رہا ہے، اور پاکستان کے بیرونی قرضے 130 ارب ڈالرز تک پہنچ گئے ہیں۔ کرٹیکل، پینفل، مچ امپورٹنٹ سٹیپس ٹو بی ٹیکن، مگر ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے نہیں بتایا کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو حکومت نے لیے ہیں۔ اس کیفیت پہ بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر خاقان نجیب، سابق مشیر وزارت خزانہ، معاشی امور کے ماہر بھی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ بہت بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ ویری انٹرسٹنگلی، کیونکہ ہم سب پاکستانی بار بار سنتے ہیں کہ رول اوور ہو گیا، رول اوور ہو گیا۔ اوبیسلی جو آپ قرضہ لیتے ہیں اس پہ آپ انٹرسٹ دیتے ہیں، اس پہ ظاہر ہے جو بھی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو رول اوورز ہوتا ہے جیسے نارمل بینک کے اندر ہوتا ہے، اس کی بھی ایک کاسٹ ہوتی ہے، اور یہ صرف اس کے اندر جو ہم نے رول اوورز کرایا ہے، یہ پچھلے سال ہم نے صرف 2 اپنے بائیلیٹرل فرینڈس کو جو ہے 400 ارب سے زیادہ اس کی صرف رول اوورز کی مد میں ادائیگی کی ہے۔ اب ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم اگلے سال کو ڈسکس کر لیتے ہیں، اس سے پوزیشن بڑی کلیئر ہو جائے گی۔ کامران بھائی، ویری کلیئرلی ہمیں 23 ارب ڈالر اگلے سال پے کرنے ہیں، یہ ایک فگر دیا جاتا ہے، بٹ دس از ناؤ دی کریکٹ فگر۔ ابھی اسٹیٹ بینک نے بھی اس فگر کی تصدیق کر دی ہے۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں 8 سے 10 ارب ڈالر جو ہے وہ تو آپ نے بالکل واپس کرنا ہے۔ وہ کیوں واپس کرنا ہے؟ بیکاز وہ ان کا ہے جن کا رول اوور نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں آپ کے ملٹی لیٹرل ادارے، آپ نے ایک بانڈ کی پیمنٹ کرنی ہے، آپ نے پیرس کلب کی پیمنٹ کرنی ہے، اور آپ کے جو کمرشل لونز ہیں یہ تو واپس جائیں گے۔ اب آپ کے پاس 13 ارب ڈالر کی گنجائش ہے کہ آپ ان کا رول اوور کرا سکیں۔ یہ ہے پاکستان کا مومنٹ، اور میں بہت کلیئر ہوں اس پہ کہ اپنی ڈیٹ ری پروفائلنگ پر کام کرے۔ ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ از سم تھنگ جو پاکستان کو اس میں نہیں جانا چاہیے، یعنی کہ ہیئر کٹ دینا پڑے۔ رول اوور جب ہوتا ہے تو ایک نئی ٹرمز طے ہوتی ہیں۔ جب آف کورس ٹرمز طے ہوئیں تو جو پرانا رول اوور ہوا تھا چائنا، سعودی عربیہ، UAE، یہ ہیں رول اوورز، پلس جو کمرشل بینکس لینڈ کرتے ہیں ہمیں چائنا سے، میں ان کو بھی بائی لیٹرل لونز میں ہی رکھتا ہوں، بیکاز وہ چائنا کی مدد کے بغیر نہیں ہوتے، تو ان کی ایک نئی ٹرم طے ہوتی ہے۔ اس لیے اس وقت ہائٹنڈ انٹرسٹس ہیں دنیا بھر میں، تو ہمیں جو اگلے سال یعنی کہ جو رول اوور اب ملے گا اور اگلے سال جو ہمیں پیمنٹ کرنی پڑے گی ان کے مارک اپ پہ، ہمیں رول اوور کی کاسٹ ہے وہ اس لیے کیونکہ جب ہم ری نیگوسیٹ کرتے ہیں، جب ہم ری پروفائلنگ کرواتے ہیں، تو وہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ نہیں ملتا ہے جو آپ کو گزشتہ ملا تھا، اور کیونکہ ویسے بھی ہائر انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے دنیا بھر میں، تو وہ پھر آپ کو جو اس کے اوپر کا ہوتا ہے وہ آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، تو وہ رول اوور کی کاسٹ ہوتی ہے جو ہم نے رول اوور کرایا کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے۔ اور اب تو اسی لیے اگر ہم کبھی کمرشل بینکس کے پاس جائیں یا کچھ کریں،
ہماری تو شاید سخت ہی نہیں ہے کہ ہم لے سکیں اب جو انٹرسٹ ریٹ ہے، کیونکہ ہماری کریڈٹ ریٹنگز بھی بہت گر چکی ہیں. درست. سو اب اگلا سال اگر ہینڈل کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ری پروفائل 13 ارب ڈالر کر لینا چاہیے اگلے 3 سے 5 سال کے لیے. اس سے یہ جو 13 ارب ڈالر آپ کو دکھائی دیتا ہے ہر سال، یہ آپ کی بیلنس شیٹ سے نکل جائے گا، آپ کو دکھائی نہیں دے گا، تو آپ کے پاس صرف رہ جائے گا ہر سال دینے کے لیے لیٹ سے $10 بلین. وہ کیسے ہینڈل کرنا ہے؟ آج ہم اس کہانی کو ختم کر دیتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کامران بھائی پورٹرے کیا جا رہا ہے. وہ اس طرح ہینڈل ہوگا کہ وہ لونز ہیں آپ کے $1 بلین تو آپ واپس کریں گے اپنا اپریل 24 میں جو بانڈ ڈیو ہے. باقی ملٹی لیٹرلز کے پیسے ہیں ADB، ورلڈ بینک، IDB، وہ رول اوور میں مت جائیے، ریسٹرکچرنگ میں مت جائیے. اگر آپ جائیں گے ان میں تو آپ کو ایک G20 کا فریم ورک ہے اور IMF کی امبریلا کے انڈر اس میں جانا پڑے گا. دیٹ مینس کہ آپ نے ریسٹرکچرنگ کیا ہے؟ ایک طرح سے آپ نے ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا. اٹس لائک اے پولائٹ وے ٹو سے کہ یو ہیو ڈکلیئر ڈیفالٹ ان دا کنٹری. آئی تھنک یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. اگر آپ کا 13 ارب فرینڈلی کنٹریز اور کمرشل آف چائنا سے ہینڈل ہو جاتا ہے تو یہ 10 ارب آپ 5-6 ارب واپس کیجئے ملٹی لیٹرلز کو، اور ملٹی لیٹرل سے اپنا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ٹھیک کیجئے. اپنے جو 9 ارب کی آپ نے چائنا جا کر جنیوا میں آپ نے پلیجز لیے ہیں، وہ پیسے لیجئے، آپ وہ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں ان سے. بانڈ کو واپس کرنا ضروری ہوگا. IMF کا پروگرام نیا اگر واپس آ جاتا ہے تو یو اینڈ آئی بوتھ نو کہ ہم کمرشل لونز واپس لینے جا سکیں گے. ہم نے $5 ارب کے قریب کمرشل لونز واپس کر دیے ہیں جو ہمیں واپس دینے کو جو UAE، قطر اور یہ جو مڈل ایسٹ کے بینکس ہیں وہ تیار اس لیے نہیں ہے کہ ہماری کریڈٹ ریٹنگ ڈراپ ہوئی ہے. جیسے ہی فنڈ کا پروگرام واپس آتا ہے تو وہ پیسے بھی واپس آ جائیں گے. میں نے آپ کو بہت کلیئرلی ایکسپلین کیا ہے کہ $23 ارب کی کلیئر ہینڈلنگ کیا ہونی چاہیے. ڈیٹ پروفائل بتایا، اس کی جو اس فائنینشیل کی ہماری آبلیگیشنز ہیں وہ آپ نے بتائیں، اور وہ بالکل آپ نے بتایا 23 ارب کو کس طرح سے ہم نے کرنا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ اگر ہمارے پاس یہ IMF نہیں ہوتا ہے، جو کہ ابھی نہیں ہو رہا ہے، اور پھر آگے ہماری یہ ڈیٹ ری پروفائلنگ جو ہماری ہونی ہے دوست ممالک کے ساتھ، سب کے ساتھ، اس میں مسائل آتے ہیں، اور اس میں وہ ہونے کا کتنا امکان ہے؟ اور اگر یہ سب جو اس پس منظر میں ابھی IMF نہیں ہوتا تو اگلی جو ہماری آبلیگیشنز ہیں جب تک کہ نئی حکومت نہیں آتی، معاف کیجیے گا نومبر دسمبر میں وہ نہیں آتی، اس وقت تک کی جو ہمیں ڈیوز ہیں وہ ہم پے کرنے کے قابل ہیں. اس اب سے لے کے جب تک تو ہم کوئی ایسا مرحلہ نہیں آ رہا جس میں ہم ہاتھ کھڑے کر دیں. یہ اتنا کلیدی سوال آپ نے سامنے رکھا ہے. پہلے تو ہم بیسٹ آپشن ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بجٹ میں کچھ رد و بدل کرنے کو تیار ہو جائیں. یہاں پہ کامران بھائی میں آپ کی وساطت سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال اسی حکومت نے، وزیر خزانہ مختلف تھے، ایک بجٹ پریزنٹ کیا اور IMF نے اس بجٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس بجٹ میں رد و بدل کیا، اور جب آپ نے رد و بدل کیا تو IMF نے آپ کو اپروول دی. آج آپ وہیں پہ کھڑے ہیں. میک دیٹ کال اینڈ آئی کین ٹیل یو واٹ دیٹ کال از. 2200 ارب کی ٹیکس ایگزمپشنز ہیں، فنڈ کہہ رہا ہے اس کو سوچ لیجئے. ایمنسٹی کو واپس اسی سطح پر لے جائیے جہاں پہ کھڑی ہوئی تھی. $1 لاکھ کی جگہ $17,000 کی ایگزمپشن جو ہے اس پہ واپس لے جائیے. 0.6% جو آپ نے لگایا ہے کیش وڈرالز پہ اس کو سوچ لیجئے. 9200 ارب میں 300-400 ارب کے نئے ٹیکسیشن اگر ڈالنی پڑے تو شاید فنڈ آپ کو مان جائے گا. بسپ کے پیسے بڑھائیے. اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 48 ارب بسپ میں بڑھائیں پر دوسری طرف 30 سے 35% تنخواہ بڑھائیں. میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہ سب ڈویبلز ہیں. لیٹ سے کہ اب یہ نہیں ہوتا، 9th ریویو فال کر جاتا ہے، اس میں بھی آپ کے پاس اگلے 4-5 مہینے میں، اب ہم ایگزیکٹ ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر. یہ جو میں کہتا ہوں $8-10 ارب واپس جانے ہیں، اس میں سے آپ کے کم از کم $4 ارب پہلے 6 ماہ میں جانے ہیں. اگر آپ سال شروع کریں گے $3-3.5 ارب کے ریزروز پہ تو آپ کے پاس 3-4 ماہ جب گزریں گے تو نیکسٹ کوارٹر میں آپ کو ڈیفیکلٹی آنا شروع ہو جائے گی. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب خاقان نجیب ہمارے ساتھ تھے. بہت ہی مشکل الجھا ہوا ہمارے قرضوں کا مسئلہ، اس کو سلجھانے کی آسان ترکیب ہمیں بتا رہے تھے خاقان نجیب صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.